देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। अब इलेक्शंस में चंद ही रोज रह गए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। जहां पे पीटीआई ने अपने प्लान सी का अनाउंसमेंट कर दिया, तो वहीं पे नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सियासी मैदान में सरगर्म नजर आती हैं। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, जीत किसकी और हार किसकी, और 8 फरवरी से पहले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद कितने केसेस में नाअहली और सजा होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब तजियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, डायरेक्टली फ्रॉम इस्लामाबाद पिंडी। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस्लामाबाद और पिंडी की जो सूरत हाल है वो कैसी है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, जरा आप ही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो मामलात हैं, जो खान साहब ऑलरेडी 2 केसेस में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, नाअहली हो चुकी है, साइफर मुकदमे में 10 साल, फिर दूसरे मुकदमे में तोशा खाना वाले केस में वहां पे 14 साल, और अब इतलात ये है कि गालिबन निकाह और इद्दत निकाह वाला जो मामला है उसमें भी आज जो पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि हो सकता है आज उसमें भी सजा सुना दी जाए। जो सूरत हाल है, कैसा देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई के हवाले से सूरत हाल को? देखिए, जो अभी तक हमें निज़ाम इंसाफ जो भी होता नजर आया उसका तमाम एहतसाब एक ही तरफ होता नजर आया, एक ही पार्टी की तरफ। बाकी तमाम मजे से फिर रहे हैं और आजाद घूम रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि एकदम तमाम केसेस का ऐसे वक्त पर जबकि इलेक्शन मुल्क के अंदर हो रहे हैं और मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसके सरबराह के खिलाफ फटाफट फैसले आ रहे हैं, जल्दी मुकदमात के फैसले लिखे जा रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल सवालिया निशान है सियासी निजाम के लिए भी। और लेकिन शाह साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। 2017-18 में जब यही इलेक्शंस थे, यही माहौल था, तो मियां साहब के हवाले से भी यही नताइज आ रहे थे। इसी तरह से नून लीग की विकटें गिरती नजर आ रही थी। 2013 की तरफ चले जाए तो भी ऐसी सूरत हाल थी। तो पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं। ये एक मैं समझता हूँ कि हमारा एक पाकिस्तान का अलमिया है कि कभी कोई मंजूर नजर हो जाता है और कभी कोई मंजूर नजर हो जाता है। और ये मंजूर नजर हो जाने के बाद फिर क्या होता है? यार वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, मैं शाह साहब, ये जो मुख्तलिफ तजिया निगारों की जो गुफ्तगू सुन रहा था, मैं साबका डिप्लोमेट्स की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत ज्यादा लोग इस इलेक्शन को लेके पुर उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट बहुत से हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि जो नताइज इलेक्शंस के बाद आएंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए तैयार नहीं, और शायद वो उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ हो सकते हैं। और ये एक वजह भी हो सकती है कि आने वाली हुकूमत जो है वो ज्यादा अरसा ना सर्वाइव कर सके। आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, ये चीजें हमें काफी टाइम से नजर आती हैं कि चले इमरान खान के ऊपर अगर अदालतों के मुताबिक, हेलो जी शाह साहब जी, अगर इमरान खान साहब के ऊपर अदालतों के मुताबिक वो नाअहल हो गए हैं या उनको सजा सुना दी गई है तो उनकी पार्टी तो रहती है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उस वक्त बेहतर नजर आता है, उस वक्त पॉजिटिविटी नजर आती है जिस वक्त तमाम जमातों को यकसा तौर पे आजादी से अपनी सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिले। लेकिन यहाँ पर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद पीटीआई को इजाजत नहीं दी गई उस तरीके की, मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले दिन भी आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी, उनका सेंट्रल सेक्रेटरीट को सील कर दिया गया। तो जब आप एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खुलकर सियासी सरगर्मियां नहीं करने देंगे तो इलेक्शन तो वैसे ही एक सवालिया निशान बन जाता है। सही, ठीक है। मैं जहांगीर साहब आपसे इसमें चाहूंगा कि आप ऐड करें। इस वक्त 2 मुकदमात में ऑलरेडी खान साहब के हवाले से एक फैसला तो आ चुका है, उसको यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई कि वहां के जो जज हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो तारीख मैंने देखी है उसमें इतने मुख्तसर अरसे में इतने सारे जजेस का एक के बाद एक रिटायर हो जाना, इस्तीफा दे देना, ये आम बात नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई कनेक्शन है, कोई ऐसे तालमेल है? देखिए, बानी पीटीआई से एक शिकवा, एक शिकायत ज़रूर किया जा सकता है कि एक लीडर होता है, वो विजनरी लीडर होता है, वो बहुत दूर तक देखता है।
اس کو ہمارے جو یہ نظر آتی ہے، جو شطرنج کی بازی جو کھیلی جاتی ہے، جو الیکشن ہوتے ہیں، جو صورتحال کا الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے اس وقت جب یہ صورتحال ہے. یہ ساری سچویشن تو ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے. صحیح. تو ایک راستہ وے آؤٹ چیزیں اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. غلطی ہوئی ہے کہ جذباتی سیاست ہوئی ہے اور وہاں سے ان کو جو ٹف ٹائم ملا ہے جو ان کے حمایتی تھے. جی آپ جس کو جذباتی سیاست کہہ رہے ہیں، عام طور پہ بہت سے ناقدین جس کو جذباتی سیاست کہہ رہے ہیں وہ خان صاحب کے اس عمل کو ایسے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو تحریک انصاف میں ایک عام عمومی رجحان یہ ہے کہ کپتان ڈٹ گیا اور کپتان کمپرومائز نہیں کر رہا. بالکل. پولیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز اور پولیٹکس از این آرٹ آف اسٹینڈنگ فرم. دیکھیں آپ یہ ایسا تاثر لے رہے ہیں کہ یہ میں بول رہا ہوں. دیکھیں ایک سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح سوچ رہا ہے کہ وہ ایک بہادر سپاہی ہیں اور ان کے ساتھ قوم بھی ہے، ان کا جذبہ ہے اور وہ جو ہے حالات کو پلٹنے کی حالت میں ہے. یہ ایک ہے نا سیگمنٹ، اوپینین سیکٹر ہے نا، یہ چیزیں ہے نا. ایک دوسری طرف جو سوچیں، دونوں سوچوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. جب بھی تجزیہ کیا جاتا ہے تجزیہ کار کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرف کی بات کریں گے تو اس طرف کیا سوچا جا سکتا ہے یا کیا سوچا جا رہا ہے. لیکن اگر دونوں سوچوں کا موازنہ کیا جائے، ہاں اب آپ جب جائیں گے، جب آپ یہ جائیں گے کہ بھئی یہ صورتحال ہے تو اب کیا بنے گا، اس کے نتائج وہی نکل رہے ہیں جو پیچھے جو، کیونکہ میپنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، جو چیزیں کھیلنے میں اور کھلانے میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح، تو نتائج بھی وہی نکل رہے ہیں کہ کتنی انسرٹینٹی ہے، کل کا پتہ نہیں ہے. اب انٹر پارٹی الیکشن تھے جو آج اس کی رجسٹریشن ہونی تھی، اب وہ اس کے بعد الیکشن کے بعد ہوں گے. اب دیکھیں انسرٹینٹی تو دیکھیں، کوئی تو موو کر رہا ہے، کوئی تو چیز جو کہیں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے نا، کہیں تو کوئی ہرڈل ہے نا، رکاوٹ ہے. لیکن جہانگیر صاحب ایک چیز اور ایڈ کیجئے گا. عام طور میں پاکستان کی پولیٹکس میں یہ جو ڈٹ جانے والا جو ہم کہتے ہیں نا، ڈٹ جانا، عام طور پہ اس کو پاپولر سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، پاپولر سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، عوام میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے. دوسری جانب ہم جب دیکھتے ہیں کہ آرٹ آف میکنگ کمپرومائزز اور آرٹ آف ڈویبلز کی جب بات کی جاتی ہے، عام تاثر میں، عوامی تاثر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو what do you think? Is this a right approach? ایسا لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ساری باتیں ادھر سے نہیں، میں آپ کہہ رہا ہوں، میں آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی ایک آواز آئی کہ جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت اسٹیبلشمنٹ سے تعاون چاہتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور سیاسی پاور کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. جو جس اتحاد کو وہ جانی دشمن سمجھتے رہے، ایک انہوں نے پروویژن نکالا، انہوں نے دیکھا کہ بات کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پہلے یہ ریجیکٹ کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بات تھی، اب پہلے بڑی یہ جو نا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ میں جو ہے یو ٹرن نہیں لوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. ایک دو جو بیانیے تھے اس کے درمیان وہ مزاج آج بھی قائم ہے آپ کو لگتا ہے؟ اب مزاج کیا موقع ہے بھائی، ان کو موقع مل گیا، ان کو موقع مل گیا. آپ یہ دیکھیں، آپ کیا ان کو پرجوش سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں زرداری، بلاول زرداری کی تقریر سنیں، وہ نوجوانوں کا جو چیمپئن کے طور پر تقریر کر رہے ہیں، لوگ وہ بھی جذباتی ہیں. بھائی ایک موقع آپ کو ملا تھا، اس میں بڑے ہی دانشمندانہ، بڑے طریقے سے ان چیزوں کو ہرڈل کر کے دیکھ کے، اس کو ہرڈل ہٹا کے آپ راستہ بناتے تو لوگوں کو اطمینان ہوتا. جو آپ کو میجورٹی دے رہے ہیں، جو آپ کو پاپولیرٹی دے رہے ہیں، پبلک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی میں ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ جیل سے وہ اپنے گھر کیسے جائیں گی، وہ کس نے جو ہے ریموٹ کنٹرول کیا، کس قانون کے تحت، کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ وزیر اعظم کو معلوم ہے. تو کچھ چیزیں یوں بھی جاتی ہیں، کچھ فلیکسیبل رکھی جاتی ہیں، کچھ پر کمنٹس نہیں ہوتے. آپ شارٹ میں مجھے بتائیں، پی ٹی ایم آج بھی فلیکسیبلٹی کا فقدان آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ فلیکسیبلٹی کا فقدان نہیں دکھایا دیتا. اگر فلیکسیبلٹی ادھر سے ان کی ضرورت ہوتی اور یہ فلیکسیبل ہوتے، تب ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کتنے فلیکسیبل ہو رہے ہیں. جب فلیکسیبل کا موقع نہیں دیا جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہنگا پہ پی ٹی آئی کو فلیکسیبل ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، فلیکسیبل، وہ اس کو فلیکسیبل کا مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ پاؤں میں پڑ جانا چاہتی ہے، کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے مذاکرات کر کے راستہ نکالو. صحیح.
تو اب یہ راستہ نہیں نکالنے چاہ رہے, ان کے ہاتھ میں راستہ ہے. میں اسی چیز کو شاہ صاحب آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گا. یہ عام طور پہ بڑی گفتگو کی جاتی ہے رضوان صاحب کہ پالیٹکس از اے آرٹ آف میکنگ پاسبلٹیز ڈویبلز, ایک امپاسبل سچویشن کو پاسبل بنانا. پاکستان میں یہ پالیٹکس زیادہ چلتی نہیں ہے. پاکستان میں جو پاپولر سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈٹ جانا. تحریک انصاف کے لب و لہجے میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی طور پہ کمپرومائز ہے؟ کیونکہ آج بھی اگر ہم تحریک انصاف کی گفتگو سنیں یا ان کے مختلف لیڈران کی گفتگو سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خان ڈیل نہیں کر رہا, خان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. از اٹ گوئنگ ٹو مطلب بینیفٹ پی ٹی آئی اور ناٹ؟ 1 منٹ میں لوں گا. میسج تو جا رہا ہے, ریکارڈ پر تو آ رہا ہے جی کہ یہ جو نا کمپرومائز کی بات کرنا چاہتے ہیں, کمپرومائز نہ کہیں اسے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ریکارڈ پر تو ہے, اخبارات میں آپ دیکھ لیں, میڈیا میں آپ دیکھ لیں. شاہ صاحب پلیز ایڈ کیجئے گا. نہیں دیکھیں, پہلے تو بات یہ کہ آپ کو آپ کے پروگرام کے اندر ابھی جہانگیر صاحب نے کم از کم ایک بریکنگ نیوز تو آپ کو دے دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ بات ہو رہی نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ بات ہو. آپ یہ اینکر ہیں, رضوان صاحب آپ اینکر ہیں, آپ کون ہیں جو مجھ سے مخاطب کر کے میری مثالیں دے رہے ہیں؟ ان سے بات کریں آپ. میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا, آپ کی بات کا آپ بول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ تھوڑا, آپ اس کو دکھتی رد بنا رہے ہیں. میں تو اخبار کی خبر ہے کی ہے نا, آپ نے بات کی ہے, میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں جہانگیر صاحب. میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا نا, آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے تو مجھے کیوں جواب دے رہے ہیں آپ؟ ان کو جواب دیں. باقی نہیں تو آپ کی بات شرارت کر رہے ہیں آپ یار. جواب نہیں دے رہا, میں منیر صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں منیر جی 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 سر آپ مجھ سے موقع دیجیے نا, جی جی مجھے موقع دیجیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آخر یہ سیاسی نظام اتنا کمزور کیوں ہے کہ اس کو سہارا لینا پڑتا ہے. پہلی تو بات یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں تمام گفتگو کا. ہلو جی 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 رضوان صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا تو یہ دیکھنا چاہیے تمام سیاستدانوں کو کہ آخر ان کے اندر اتنی کمزوری کیوں رہی. اتنے سالوں سے سیاسی نظام چل رہا ہے تو اتنی کمزوری کیوں رہی کہ انہیں سہارے لینے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہاں پر باکسنگ کا میچ ہو جائے, ٹھیک ہے, چلے اب میں نام تو نہیں لیتا ہمارے معزز مہمان کا, آپ کا اور میرا باکسنگ کا میچ ہو جائے, میرا ایک ہاتھ باندھ دیں اور آپ کے دونوں ہاتھ کھولیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ جیت کر بھی دکھاؤ, تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا. لیکن شاہ صاحب یہ نیا نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. کہاں آپ کے مہمان نے کہاں کہہ دیا جس کا اشارہ؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب یہ پاکستان کی پولیٹکس میں نیا نہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 75 سال ہوئے پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ میچور نہیں ہو سکی ہیں اور صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. میں اس کو انکار نہیں کر رہا, کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی پولیٹیکل نظام ہے نا اس کو پولیٹیشن نے معذرت کے ساتھ آج تک مضبوط کیا ہی نہیں. وہ اتنے مضبوط ہی نہیں ہوئے کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر تمام اپنے فیصلے سر کیسے مضبوط کریں گے؟ بتائیں نا, یہ حل بتائیں کہ مضبوط کیسے کریں گے. اصل تو مدعا یہ ہے کہ یہ مضبوط ہوگا کیسے. مضبوط اس وقت ہوگا جس وقت یہ قانون سازیوں کے اوپر دھیان دیں گے, جس وقت یہ کرپشن فری سیاست کریں گے, جس وقت یہ سیاست کو خدمت سمجھ کے کریں گے, جس وقت یہ ملک اور قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے. سر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا ڈی این اے بدل دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا ڈی این اے بدل دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. شاہ صاحب تو پھر سر یہ رونے کیوں رو رہے ہیں؟ پھر رونے کیوں رو رہے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک مضبوط نہیں ہو رہا, ہمارا سیاسی استحکام نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز ایڈ کر دیں شاہ صاحب ایک چیز ایڈ کر دیں اس پہ. میں چاہوں گا اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے. عام طور پہ کچھ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کا سلسلہ اتنا زیادہ رہا نہیں, عام طور پہ جمہوریت کئی برس کے بعد ایک عمل ہے, پروسیس, اس کے بعد میچور بھی ہوتی ہیں, کلیئر بھی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی بھی کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کو اتنا وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کر سکتا تھا, صحیح ڈائریکشن میں ڈال سکتا تھا؟ دیکھیں اتنا وقت نہیں ملا, لیکن جتنا وقت ملا اس میں کچھ تو کر سکتے تھے. کوئی بھی سارے کچھ تو کر سکتے تھے. آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ابھی تک سیاسی ادوار گزرے ہیں, آپ کوئی ایسی کوئی مضبوط قسم کی قانون سازی بتا دیں جس سے اداروں کا جو ہے وہ ایک لائن میں جو ہے نا ڈرا کر دی جاتی, ایک سیاسی نظام کو عدالتی نظام سے یا دوسرے نظاموں سے علیحدہ رکھ کے کیا جاتا. ایسا نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, میں پھر قطع کلامی کروں گا. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس بات کو 100% مان لوں, لیکن میں اگر جو آگے فورسی کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ بات بہت ارلی سٹیج میں کہہ رہا ہوں. میں
شاید آنے والی حکومت بھی اتنی سٹرونگ نہ ہو کہ اس کے بعد ایسی کوئی میجورٹی ہو, ایسی کوئی 2/3 پاور ہو, پھر اس کے بعد اب تو منرف ارکان کا دروازہ ہم نے کھول کے رکھ دیا, تو اس کے بعد تو وہ پاور ہی نہیں ہوگی کسی جماعت کے بعد کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں منیر صاحب کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کر ایک لایا عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سیاست دانوں پہ بھی فخر ہو, ہمیں اپنے منتخب نمائندوں پر بھی فخر ہو, اور اس بات کا فخر ہو کہ یہ سارے مل کر پاکستان کو آگے بڑھائیں گے, پاکستان کے مسائل کو دور کریں گے, پاکستان کے عوام کے لیے باعث رحمت بنیں گے. یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. میں جہانگیر صاحب چاہوں گا اس پہ آپ ضرور ایڈ کریں. یہ جو بات ہے, یہ خواہش تو ہم سب کی ہے, جس طرح رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. انفیکٹ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں, میں کوٹ کر دیتا ہوں. کل تحریک انصاف کا جھنڈا لیے ایک بچے نے ایک نون لیگ کی جلسہ گاہ کے پاس سے گزرا, تو کیپٹن صفدر نے اس کو اپنے پاس بلایا, گلے لگایا. وہ مناظر جب دیکھے گئے تو اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا, پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں نے اپریشیٹ کیا, اور یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنی پولیٹکس میں اتنی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. لیکن یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب کوئی پاور میں ہوتا ہے تو وہ گنجائش کی بات نہیں کرتا, جب وہ دیکھتا ہے ہواؤں کا رخ اس کی طرف ہے تو وہ گنجائش کی بات نہیں کرتا. بلاول صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں خان صاحب کے حوالے سے جو سزائیں ہو رہی ہیں, جو ان کے مقدمات ہیں, لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی ہے. وہ ان کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور سسٹم کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں, سب سے بڑی بات میں اپنے اوپر لیتا ہوں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج 8 تاریخ کو الیکشن ہے. صحیح, ٹھیک ہے, 8 تاریخ کو الیکشن ہے, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ہمارے تو قانون, یہ آئین, ساری چیزیں آج ڈسکس کرنے کی یہ بات ہے کہ آج گیون سچویشن میں کہاں کہاں کیا کیا بددیانتیاں ہو رہی ہیں, کہاں کہاں کیا چیز ہو رہی ہے, اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے نہیں ہو رہی ہے, ادھر سے نہیں ہو رہی ہے, دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. جب یا تو آپ پارٹی کی نمائندگی, میں اگر پارٹی کی نمائندگی کروں گا تو مجھے حق ہے کہ اپنی پارٹی کی بات کروں. اگر میں تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے. جہانگیر صاحب ایک سوال مجھے ایڈ کر دینا. 2017 میں تحریک انصاف پاور میں تھی, 18 میں پاور میں تھی, ان کے پاس اپورچونٹی تھی کہ وہ مساق معیشت, مساق جمہوریہ کچھ کرے. آج نون لیگ کے پاس تو نون لیگ نہیں کری, تو پھر کل تاریخ میں نون لیگ غلط ثابت ہوگی, پیپلز پارٹی غلط ثابت ہوگی. نون لیگ کو ایک پروویژن ملی, ایک جگہ ملی ہے, اور اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا یا جگہ بنا کے دی گئی ہے, یہی نا. ابھی آپ جو ہے نا فائدہ اٹھایا, جگہ بنا کے دی گئی, نہیں تجزیہ, دونوں بات ایک ہے ویسے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو کیا کہیں گے, آپ جیسے لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ ادھر اشارہ کر رہے ہیں. بھائی ادھر کا اشارہ نہیں ہے, یہ حقائق ہے, ہماری سیاست کی حقیقتیں ہیں جس پر ڈسکس ہوتی ہے, تھوڑے احتیاط سے کی جاتی ہے. لیکن چیزیں جہاں رکاوٹ بنتی ہے وہاں کی نشاندہی نہیں تو آدمی لب کشائی بھی نہ کر سکے, تو کچھ ایسا تو محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ اسموتھ راستہ ادھر سے سیاسی ان کی طرف سے کچھ نہیں نکل رہا ہے, تو کوئی تو نکالے نا جس کے پاس پاور ہے, پاور پلے ہے. اگر اس کے پاس ہے اور اگر وہی سمجھتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس بھی نہیں ہے تو اللہ خیر کریں. جہانگیر صاحب یہ پوائنٹ آگے مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, جب بریک کے بعد لوٹیں گے تو آج جو اس وقت سماج جاری اس حوالے سے کہ خان صاحب کا جو نکاح ہوا بشرا بی بی کے ساتھ, وہ نکاح صحیح ہوا نہیں ہوا, دوران عدت ہوا, یہ معاملات پاکستان کی سیاست میں اٹھتے ہیں. کیا یہ کسی مہذب معاشرے میں ہم نے اس طرح کی مثالیں دیکھی ہیں یا نہیں, اور کیا اتنی پرسنل صورتحال کو بھی کیا عدالتوں تک لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کی اور بات کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک بعد لوٹیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمت. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقینی طور پہ بہت حد تک ظاہر ہے, لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, احتیاط کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے
یہ بھی بہت منفرد ہے. شاید ماضی میں اس طرح کی مثالیں ضرور ہوں گی لیکن اس انتہا کی مثالیں ماضی میں بھی نظر نہیں آتی. 2 مقدمات ہوئے, ایک سائفر کیس ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین خان صاحب کو سزا سنائی گئی 10 سال کی, شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنائی گئی. پھر توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا اور جرمانہ عائد کیا گیا. اور اب ایک نکاح اور دوران عدت نکاح کا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر آج سماعت ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ ایک انتہائی پرسنل نوعیت کا معاملہ ہے جو شاید کبھی بھی عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ عدالتوں میں ڈسکس ہو رہا ہے تو یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان عدالتی نظام اور نظام عدل میں اتنا نیچے آ چکا ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ پہلے کمنٹ کریں, پھر میں جہانگیر صاحب سے اس کے اوپر گفتگو کروں گا. پہلے تو یہ جو 2 مقدمات ہوئے اس کے اوپر بات کرنے, پھر میں اس تیسرے والے کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں مقدمات کے اوپر کیا بات کریں, آپ کو پتہ ہے عدالتی معاملات چل رہے ہیں, اس کے اوپر ہم اپنے کامنٹس دینا میرا خیال سے مناسب نہیں ہے. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ آج کوئی کام کر دیتے ہیں تب وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے, تو اس کے اوپر میرا خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں ہے. البتہ آپ کی جو دوسری بات ہے کہ جو ذاتیات کی سیاست یا ذاتیات کے معاملات ہوتے ہیں, اس کا میں بہت شدید مخالف ہوں کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی بھی سیاسی لیڈر کے ہوں, کسی بھی شخصیت کے ہوں, کسی بھی شہری کے ہوں. ذاتی معاملات کو تمام تنازعات سے دور رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہمارا دین بھی ہمیں اس کا درس دیتا ہے اور ہمارے اخلاقیات بھی اس کا درس دیتے ہیں. اور یہ رضوان صاحب یہ بھی ذرا بتائیں نا کہ چلے میں کہتا ہوں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے, یہ فیصلہ کیا پاکستان میں کون سی مثال سیٹ کرے گا؟ اگر ایک فیصلہ خان صاحب کے مخالف آ گیا تو بھی معاشرے کے لیے ایک بڑا سوال پیدا ہو جائے گا, اور اگر خان صاحب کے حق میں آ گیا تو پھر ایک الگ بحث چھڑ جائے گی. اور پاکستان میں جو ہم نظام عدل کی بات کرتے ہیں, اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں, پھر ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ جائے گی, اس میں ایک بڑا تفرقہ پیدا ہو جائے گا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات اوائڈ کیے جا سکتے ہیں, اور اسپیشلی جب اتنی کی فگرز انوالوڈ ہو جس کا اثر پورے پاکستان پہ ہونا ہے, شاید اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس کو؟ دیکھیں ذاتیات کی سیاست اور ذاتیات کی جو معاملات ہے نا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس طرح کے معاملات کو اتنی ملکی سطح پر اچھال کر اس کے اوپر عدالتی معاملات کے فیصلوں کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک آپ کے فتنہ پھیلتا ہے, ایک انتشار پھیلتا ہے. پھر ایک بدلے کی چیز آ جاتی ہے, کچھ فیصلے کے حق میں ہوں گے, کچھ فیصلے کے خلاف ہوں گے, تو دیکھیں ہماری اخلاقیات بگڑ رہی ہے ان چیزوں سے. یہی میں پوائنٹ جہانگیر صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. آپ نے وہ 80-90 کی دہائی بھی دیکھی ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ہیلی کاپٹروں سے تصویریں پھینکی جاتی تھیں. صحیح ہے. آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب باقاعدہ جلسوں میں فائرنگ ہو رہی ہے, ایک پارٹی کے لیڈر کے جو اتنی فائرنگ ہوئی کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا پڑا, اور جیسے شادیوں میں فائرنگ ہوتی ہے اور سینکڑوں کلاشنکوف نظر آ رہی ہیں اس میں. تو آپ جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ذاتیات کا معاملہ ہو چکا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے از اٹ رائٹ وے, وی آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن؟ ایک دفعہ ہمیں سروے ایز اے رپورٹر سروے کرنے کا موقع ملا یہ سول کورٹس میں, کراچی کورٹس میں 3 کورٹس تھی جس میں یہ نکاح اور طلاق اور خلا کے کیسز ہوتے تھے. اس وقت بھی 5000 کیسز ایک عدالت میں چل رہے تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اتنی نارمل اتنی روٹین کی بات ہے, ان عدالتوں میں یہی ساری ڈسکس ہوتی ہے, یہی سارے مسائل رکھتے ہیں, اس کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے, کسی کو خبر نہیں ہوتی. صحیح. جب آپ جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے ہینڈل کرنا چاہیں, یہ ہینڈلنگ ہے نا یہ تو اس کو اتنا بڑا بوم بوز بنا دیا, غبارہ بنا دیا اور اٹھال دیا کہ وہ ایک تماشا بن گیا. اور یہ جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے, یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ آئینی طور پہ بنائے جا رہی ہیں یا پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات کہی آپ نے نا, آپ مجھ سے اگر توقع رکھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتا دیں. نہیں ہاں, یہ جو اس طرح ہو رہا ہے نا, مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہوا بھری گئی ہے کہ اینگلنگ ہے, لوگوں کو بے چینی ہو رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے یہ سب یہی کہہ رہے ہیں سب کہ وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے, یہ کھیل جاری ہے. اور میچور نہیں ہونا, سارا سال سے گلا یہ ہے. میچور ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. اب آپ جو 8 فروری کے دن آپ میچورٹی کی باتیں کر رہے ہیں, کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, نمٹ گیا, یہ الیکشن نمٹ گیا.
آپ کے جو کچھ ہوگا نا آپ بہتری لا سکتے ہیں تو لائیے, 5 سال آپ کے پاس ہوں گے. آج سے کہانی یہی ہے, آج کی حقیقت یہی ہے کہ اسی طرح چلے اس کے بعد یہ توقع کی جائے, چل میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے, توشہ خانہ میں خان صاحب کو سزا ہوئی, بہت جلد نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے کیسز بھی آنے ہیں, کیا اس میں بھی سزا ان کو ہو سکتی ہے؟ پھر اب نکاح, طلاق, اس طرح کی ذاتی نوعیت کے معاملات جب عدالتوں میں ڈسکس ہو ہی رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے بھی ڈسکس ہوں گے اور پھر وہی ساری روش چلے گی؟ کیونکہ پاکستان میں تو بدلہ لیے بغیر معاملات چلتے نہیں ہیں. جی جہانگیر صاحب. جی جناب, میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایسی معاملات جب ہوتے ہیں یہ اس طرح چلتے نہیں ہیں, لیکن جب آپ اس کے کچھ ویل لگے ہوئے ہوں گے, ایکسٹرا چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, ایکسٹرا نظیریں قائم ہو رہی ہوں گی, یہ کتنی بری بات ہے. یہ اس کو آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عدالتوں کی تاریخ میں نظیر بنتی ہے. جو دوسرے کیسز آتے ہیں اس میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں سال میں فلاں کیس میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا, اس کی وجہ سے نظام مکروہ ہوتا جاتا ہے. اور اس مثالیں جو اگر خراب ہوں, بیس لیس ہوں, یہ کیا کرتے ہیں, ایک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے نا, وہ خلا یا تو یہ بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ چھوڑا جاتا ہے, لیکن جو خلا ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ موقع دیکھ کے وہ خلا یا تو بھر دیا جائے, نئی صورتحال ہو جائے, اور اگر خلا نہ پر ہو تو اس کو کسی اور انداز سے پر کیا جاتا ہے. رضوان صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں, توشہ خانہ والا معاملہ چلے, خان صاحب کو تو سزا ہو گئی, آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرز کے مقدمات بنیں گے, آنے والے دنوں میں اسی طرز کی سزائیں ہوں گی, ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے, ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے اندر تو سب کچھ ممکن ہے اس وقت. تو ساری میچورٹی نہیں آئے گی نا اس کا مطلب؟ جاتا ہے, ہواؤں کا رخ بھی بدل جاتا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو جاتا ہے, گڈ پولیٹیشین بیڈ پولیٹیشین بھی ہو جاتا ہے. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. لیکن یہ جو ابھی مقدمات ہوئے ہیں, دیکھیں اس کے لیے میرے خیال سے ابھی آگے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ معاملات جائیں گے, اپیل کے اندر, پھر ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ بھی جائے, تو اس کے اندر چیزیں چینج ہوتی رہیں گی. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقتی ہے. لیکن وقتی طور پہ ہم نے ایک مثال تو قائم کر دی نا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اس حد تک گنجائش ہے کہ ہم اس حد تک معاملات کو اس نہج پہ لے جا سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کل آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چلیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں, اپیرنٹلی ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری بھی کرتی ہیں, ان کا جو ماضی ہے وہ بھی کوئی زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مثالیں دی جا سکیں, انہوں نے بھی ذاتیات کے اوپر بڑے سارے عملے کیے. منیر صاحب, جس سیاست کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ تو ہم نے دیکھ ہی دی ہے. جی, جس طرح سیاست میں اقتدار کے بھوکے سیاستدان جس طرح پہلے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, عوام اسی چیز سے تنگ آ کر چاہتی تھی کہ کسی اور طرف جائے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم تو جب سے وہی سنبھالا ہے اور ابھی تک یہی سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ منافقت کی سیاست بھی ہے اور منافقت کی جو ہے جانبداری ہے اور غیر جانبداری. رضوان صاحب, آخری سوال مجھے بتا دیں, جو 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا سے کافی ویل کنیکٹڈ ہیں میں جانتا ہوں, اور آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی کافی حد تک کنیکٹڈ ہیں. فری اینڈ فیئر ہونے کے یہ الیکشنز کے حوالے سے کیا کوئی امید اب باقی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ بھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں, کیونکہ آپ آدھوں کو روکیں گے اور آدھوں کو اجازت دیں گے کھل کر, تو وہ فری اینڈ فیئر تو سٹارٹنگ سے ہی ڈاؤٹ فل ہو گئے. اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر بتا دیں, اس کی سینٹیٹی کے اوپر بتا دیں کہ کیا یہ عالمی سطح پہ قابل قبول ہوں گے؟ لوکل سطح پہ چلے ہم زیادہ بات نہیں کرتے, وہاں پہ کون زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں, لیکن عالمی سطح پہ قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیں, عالمی سطح پہ قابل قبول, ہر ملک کو اپنے مفادات ہوتے ہیں, اس حساب سے وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے اور قابل قبول نہیں بھی ہوتا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عوام بھرپور طریقے سے گئے, دیکھیں بات ہمیں کرنی چاہیے پاکستان کی, کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہونا اور ایک اچھی حکومت آنا جس کی مضبوط پالیسیاں ہوں, مضبوط خارجہ پالیسی ہو, وہ اب بہت ضروری ہو چکا ہے. سر, عوامی طور پر مقبول حکومت کا آنا بھی تو ضروری ہے نا. مقبول حکومت کا بھی آنا ضروری ہے, ظاہری بات ہے. اگر ایک کمزور حکومت ابھی آئے گی تو وہ پھر زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکے گی.
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں عوام کا یہ کام ہے کہ وہ بھرپور انداز میں جائے اور اپنا جمہوری حق استعمال کرے, وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد سے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. چلیں ایک چیز اور ایڈ کر دیں لگے ہاں, تو یہ 8 فروری کو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز نظر آئے گی, یا لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے یا بڑی تعداد میں نکلیں گے؟ کیا واٹ ڈو یو فور سی؟ دیکھیں, بہت سارے میں نے انٹرنیشنل سرویز میں خود بھی شرکت کی ہے اور بہت سارے پاکستان کے سرویز پر بھی نظر ہے. تو اس دفعہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے عام جنرل پبلک سے جس وقت ہم بات کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے موٹیویٹ اس بات پر ہے کہ ہم نے ووٹ ضرور پول کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ایک کافی حد تک زیادہ ہوگا جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں. یہ میرے لیے انٹرسٹنگ خبر ہے, انفیکٹ نیوز ہے. آخری چیز ایک اور ایڈ کرنے لگے تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کر لی جائے. نون لیگ کے حوالے سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کو اگر موقع مل گیا, تو جو کہ اپیرنٹلی لگ بھی رہا ہے کہ مل ہی جانا ہے, تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم ہو سکتی ہیں اور نواز شریف صاحب صدر پاکستان ہو سکتے ہیں. کیا یہ فارمولا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورکیبل ہے, یا اس لائن پہ سوچا جا رہا ہے, یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ ہی رہنا چاہیں گے؟ سر, آپ تو بیچ بیچ میں لطیفے بھی سنا رہے ہیں خبروں کے ساتھ ساتھ. بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہونے دیں, عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں, اس کے بعد جس وقت سامنے آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ تمام بڑی سیٹوں پر آ جائے, کیونکہ یہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. اور یہاں پر انہیں تو پھر آپ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون والے, تو ان کو کیا بنائیں گے آپ؟ ان کو دوبارہ وزیر خارجہ بنوا دیں گے. مطلب چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ پہلے سے پریڈکشن. میرا خیال ہے اس وقت جس طرح کے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پریڈکشن کرنا ٹو ارلی ہو جائے گا نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ لیکن امیدواران کی تو بات کی جا سکتی ہے نا, نون لیگ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بات تو کی جا سکتی ہے نا. نہیں, یہ خواہش تو لگ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا حقیقت سے اتنا کوئی قریب مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. چلیں جہانگیر صاحب سے پوچھیں. جہانگیر صاحب پہلے تو وہی سوال, 8 فروری کتنے فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ماضی کے اگر انتخابات سے موازنہ کیا جائے آپ کو کون سے والے الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ 2 لفظ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں مجھے, فیئر فار فیئر الیکشن. ایک فیئر, ایک خوف کی ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر جگہ سوالیہ نشان ہے. ہاں, ایک بات یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ زیادہ ووٹ اس لیے کاسٹ ہوگا کہ ہر ایک مارکیٹنگ کر رہا ہے, نوجوان, یوتھ, ینگ, اور ہیوی تعداد میں وہ بہت زیادہ, اور اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر طرف سے ہر پارٹی ایک ہی چیز کو, ایک ہی ایلیمنٹ کو ابھار رہی ہے. اگر وہ لوگ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے تو ووٹ تو زیادہ پڑیں گے. اب کس کو پڑیں گے, سب چاہتے ہیں. چلیں, آپ نے ساری الیکشن کیمپین دیکھ لی ہے, بلاول صاحب بھی یوتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی یوتھ کو ایڈریس کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ اسکیمز کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے پھر سے, پی ٹی آئی آلریڈی یوتھ کو کافی حد تک ایڈریس کر رہی ہے. یوتھ اس وقت اگر میں پیرنٹلی پوچھوں کتنی فیصد یوتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہے؟ یوتھ تو زیادہ ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان ٹرمز آف پرسنٹ, ایسے ہی رف پرسنٹ, تحریک انصاف کے ساتھ کتنی ہوگی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ, اگر آپ جواب دینا چاہیں؟ اگر ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ہی جرنلسٹک آپ نے بات کی, یہ میں نے احتیاطی, یہ میرا حق ہے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں. آپ اس کو زبردستی نہیں سر, آپ کا حق ہے سر. اور اگر میں کوئی بات بھی کروں تو اس کو جو ہے آپ کسی ہنگت کر کے نہیں پہنچوں گا سر, یہ غیر منصفانہ طور پہ. آپ بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو سروے نظر آتے ہیں, سروے بھی ایک عجیب سے سروے آیا ہے, جو وہ سروے میں بتایا گیا کہ یہ یوتھ جو ہے وہ فلاں جو اس کو فریق کو یا سیگمنٹ کو چاہتی ہے. ٹھیک ہے, فلاں پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں سر, مجھے آگے کسی بات میں اعتراض کر نہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ فوج کو 60 سے زیادہ 67% لوگ ینگ یوتھ جو ہے پسند کرتی ہے, اور دوسری 15%. میں تو دل سے کہتا ہوں 100%. بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان ہوتے ہیں, یہاں کی کیا ضرورت ہے ان باتوں کی. یہ تو اگر پسند کرتے ہیں تو اپنے فوج کو پسند نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں مطلب ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا, یوتھ بڑی تعداد میں نکلے گی, اور آپ اس بات پہ شاہ صاحب کے ساتھ کچھ حد تک متفق ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جو ووٹ ڈالیں گے. یہ تو طے ہے نا, یہ میں کہاں سے دوسری رات تو نہیں لا سکتا. وزیر اعظم کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں, یہ بھی اگر کچھ احتیاطی طور پہ اشارتاً بتا رہے ہیں. بھائی وزیر اعظم کے لیے تو ابھی ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف ہی ہیں, پلر ہیں اس کے,
जो है ना वो सबसे बड़े जो हैं, लेकिन अभी तो उनकी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, उनके जो है भाई भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, उनकी बेटी भी हैं, और बहुत सारे पार्टी के भी लोग उनसे नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे चल के कुछ ना कुछ तब्दीली करके जब गोटें अपनी चल दी जाएंगी और उसकी बाजी बिल्कुल सामने आ जाएगी, कौन पिटा कौन खड़ा, जब का फैसला ये नज़र बज़ाहिर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ है, सब कह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को अभी ये भी रिकॉर्ड पर है कि उनको अप्रूवल हासिल है इंटरनेशनली नेशनली कि ये इनसे बेहतर है, ये उम्र रसीदा है, और जो है वो 16 माह की जो कारकर्दगी उसके बावजूद भी आपको लग रहा है 16 माह की फिर आप बहस करेंगे तो ऐसी शरारत नहीं, कंपैरेटिव ये होता है कि जब 16 माह के लाएंगे तो आपकी 4 साल की कारकर्दगी भी कोई मायूस कुन है, दोनों की मायूस कुन रही ना, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी परफॉर्म वही तो नतीजा तो आएगा, भुगतने दें। अब तराजू ऐलान करने वाली है कि किधर है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पहुंचा। रिजवान शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।